अस्सलाम वालेकुम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। जैसे कि मुल्की सियासी सूरत हाल पे आज हम नज़र डालेंगे और बात करेंगे बहुत सारे आज इश्यूज़ पर। सबसे पहले प्रायोरिटी पे इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि अशिया खुर्दनोश से लेकर तमाम ज़रूरत ज़िंदगी महंगी क्यों होती जा रही हैं, महंगाई की शरह में अचानक फिर से इजाफा कैसे हो गया, चाहे वो चीनी की कीमत हो, चाहे ऑयल की कीमतें हों। तो मतलब खाने के ऑयल, फल, फ्रूट, सब्जियां वो भी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। उसके बाद अब बात करेंगे तालीमी निज़ाम पर, हेल्थ सेक्टर पर, कि मौजूदा चाहे सिंध हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, कहाँ कहाँ ये फेल हो रहे हैं और क्या क्या इन्होंने नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं जिससे अवाम उन्नास का फ़ायदा हो। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एंथनी नवी साहब, मेंबर सिंध असेंबली। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उसके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिव रहनुमा जनाब सरबुलंद साहब। बहुत शुक्रिया सरबुलंद साहब, आपने टाइम दिया। एंथनी साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूँगा। महंगाई का जो ये आलम है बहुत स्पीड से अचानक कैसे बढ़ जाता है। वफाकी हुकूमत कंट्रोल करती है, चीनी की कीमतों में भी कंट्रोल हुआ, आपने देखा कि 70 और 75 तक कीमतें आ गई, लेकिन फिर 85 और 90 तक चली गई। क्या ही अच्छा हो कि वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, या कोलेशन की कमी है या कुछ और इशू है, क्यों ये अचानक कीमतें बढ़ गई? बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का कि आपने मदऊ किया कि अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकें। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी इसकी बुनियादी वजह है वो है विल पावर की कमी है, और उसके साथ साथ नीयत में फ़र्क है। ये जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो अजनास से रिलेटेड जो आते हैं आइटम्स, उसमें अगर हम देखते हैं तो नशेब व फराज तो प्राइस में रहता ही है, लेकिन ये जो बड़े बड़े जो डाके डले हैं गंदम में, चीनी में, और फिर उसकी जब आपने तहकीकात भी करवा ली, आपको पता भी चल गया कि जी कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं इस पूरे क्राइसिस में, कि मुल्क भर में जो गंदम की क्राइसिस आए, जो चीनी के क्राइसिस आए, और वो जो माफियाज जिनका हमारे वज़ीर आज़म साहब जिक्र करते रहे, वो लेफ़्ट राइट निकले, फिर उनको से पैसे दे के भेज भी दिया गया, और तहकीकात से ये साबित हो गया था कि हमारे जो वो अलायंस के लोग जिन्होंने एक ख़ास सूबे की बुनियाद पर पीटीआई में जो है वो उसको सपोर्ट किया था, वो आपको अजनास की क्राइसिस में नज़र आए। फिर उसके जो दूसरे जो मेन जो एक मजबूत जो करैक्टर वाले लोग थे और जिनका बड़ा रोल था, वो चीनी के क्राइसिस में आपको नज़र आए। और मतलब ये सिर्फ मेरी बैसियत एक ये नहीं है कि जी हम अपोजिशन में हैं तो हम इसलिए बात करेंगे, ये इनके अपने जो अपने जो स्टोरेज का मामला है, इस पे वफाकी हुकूमत ये भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे कि सिंध हुकूमत गंदम स्टोर कर देती है, टाइम पे नहीं देती। आप पे भी तो नहीं, देखें, उससे पहले भी एक क्राइसिस थे कि आपने सस्ते दामों गंदम एक्सपोर्ट की, महंगे दामों इंपोर्ट की। उसका जो नुकसान इस मुल्क के ख़जाने को हुआ, और वो जो शॉर्टेज हुई, शॉर्टफॉल हुआ, और फिर जो इंपोर्ट महंगे दामों करके मार्केट में लाई गई, उसका जो एक आम आदमी पर जो असर हुआ, और वो जो चोर थे उसका क्या किया। तो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि विल पावर की और नीयत की वो बात है। तो इसके साथ साथ आप देख लें कि जो एनर्जी सेक्टर है उसमें भी जिस तरीके से देखें, आप अगर एनर्जी सेक्टर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो इम्पेक्ट करता है ज़िंदगी के हर शोबे पर। और एनर्जी सेक्टर में जिस तरीके से करप्शन जारी है, और उस एनर्जी की जनरेशन में जो एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं, आप एनर्जी का स्कैंडल उठा के देख लीजिए, अरबों रुपए की जो है करप्शन है, वो जो मीडिया पीट पीट के मर गया है, उसको पॉइंट आउट कर करके वो बात कर रहा है, लेकिन उस पर बात करने को कोई तैयार नहीं हो रहा। आज देखिए, मतलब ये आपके सामने पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर हो गया, उस पर कोई बात नहीं करता। जब आपका मतलब कॉन्फिडेंस इस तरीके से शेक हो जाएगा तो फिर किस तरीके से लोग जो है बिज़नेस की तरफ जाएंगे। अब हालिया जो आजकल ये जो एक बड़ी बात चल रही है कि 50% लोगों को जो है वो खाना कम मिला, इसकी ये वजह नहीं है कि जी वो उनकी दस्तरस में नहीं था, उनके पास वसाइल नहीं थे कि वो खरीद सकें, उनका खरीद खत्म हो गई है। कोविड की वजह से तो पूरी दुनिया में जो कोविड इसका शिकार है। मैं सरबुलंद साहब, क्योंकि आप मेरी एक बात सुन लीजिए, फिर आप जाइएगा सरबुलंद साहब के पास, बिल्कुल जाइएगा।
کووڈ کی وجہ سے آپ کووڈ کو چھوڑ دیجئے, اگر آپ ٹائم دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم سٹیٹسٹک نکال لیتے ہیں 2018 سے, ٹھیک ہے نا, جب 2018 سے ایک سٹیٹسٹک نکالیں گے تو آپ کو اس وقت بھی پتہ چل جائے گا. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیجئے, یہ جب گورنمنٹ آئی موجودہ تو ان کا تو یہ بڑا کیٹیگوریکلی ایک سٹانس تھا کہ جی آپ ہمیں 100 دن دے دیجئے, ہم 100 دن میں آپ کو اپنی کارکردگی دکھا دیں گے, ٹھیک ہے نا. جب 100 دن ہوئے تو پھر کہا گیا کہ نہیں جی یہ 100 دن تو کم ہے, ہمیں تو مزید وقت چاہیے. جب مزید وقت دیا گیا تو بولا نہیں جی یہ تو 1 سال بھی کم ہوتا ہے. اس وقت تو کوئی کووڈ نہیں تھا. ایسے ہی کوئی کووڈ نہیں تھا. ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں سر, آپ وفاق کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, سربلند صاحب, بہت اچھی پالیسی بھی رہی کووڈ میں آپ کی, چاہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہو یا بہت سارے اور بھی کاموں میں آپ نظر آ رہے ہیں, لیکن مہنگائی کنٹرول آپ کرتے ہیں, پھر اچانک آپ کے ہاتھ سے چیزیں, ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت سے چیزیں ہاتھ میں نہیں ہیں. کون ایسی لوگ ہیں, کون سی مافیاز ہیں جو یہ قیمتیں کنٹرول نہیں ہو پا رہی؟ کیا آپ ضلعی سطح تک یا ملک کے کونوں کونوں میں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں تک آپ کی ریچ نہیں ہے؟ مہنگائی پہ کیوں نہیں ابھی تک ہو پا رہا کنٹرول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ساجد بھائی آج بلانے کا, اور آپ نے بڑا اہم سوال کیا عام آدمی کے حوالے سے, کہ حقیقت میں عام آدمی متاثر ہے اس سے, اور متاثر اس وجہ سے ہے کہ مہنگائی کا جو ایک یہ مہنگائی کا جو ہے ہر حکومت میں یہ رونا رہا ہے کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے. اور ہماری یہ بدقسمتی رہی کہ ماضی کی جتنی بھی حکومتیں تھیں انہوں نے بجائے اس چیز کو ٹریک پہ لانے کے, اپنی معیشت کو سٹیبل کرنے کے, انہوں نے قرضوں پہ قرضہ لیا. آج ہم اربوں خربوں روپے وہ قسطیں ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں ماضی میں 30 سال میں لے چکی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ اشیاء خوردنوش کی جو قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو چونکہ صوبائی سبجیکٹ ہے یہ, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جب زرداری صاحب نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ یہ میرا کارنامہ ہے, تو جو کارنامہ ہے اس کی خصوصیات بھی عوام کو پتہ رکھنا چاہیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر جو صوبے کے اندر انتظامی معاملات ہیں وہ صوبہ خود سنبھالتا ہے, اور پیپلز پارٹی کی یہاں پر صوبے میں حکومت ہے. یہ اپنی ڈی سیز کو کیوں نہیں لگاتے کہ یہاں کے جو ارشائے خوردنوش ہے جس میں مرغی ہے, چاول, چینی, ٹائیگر فورس بھی آپ لوگوں کی طرف سے تھی, آپ لوگوں نے بھی گلی محلے پر جانے کے لیے, کوئی قانونی طور پہ کوئی جواز نہیں تھا, ہم نے بھی ڈی سیز کو ساتھ ملا کے کرنا تھا, لیکن ان کے ڈی سیز ہمارے ایم پی ایس کے ساتھ بھی مارکیٹ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ٹوٹل فیلئر پیپلز پارٹی کا ہے, وہ انتظامی طور پہ فیل ہو چکی ہے. اپنے صوبے میں اپنے گڈ گورننس نہیں لا سکے, کرپشن کے ریکارڈ تو ان کو آپ کو پتہ ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور پاکستان جو ایک آپ نے اہم سوال کیا, پاکستان مافیاز کے پنجے گڑے ہوئے ہیں اس میں, کیسے نکالنا ہے؟ میں آپ سے وہی وفاق پہ آپ بیٹھے کیسے نکالیں؟ واٹر ٹینکر مافیا, آپ جو ہے چینی مافیا, آٹا مافیا, گھی مافیا, یعنی کہ سارے مافیاز ہی مافیاز ہیں. اور خان صاحب اور ہماری تحریک انصاف ان سے لڑ رہی ہے. جو قیمت ہم نیچے لے کر آتے ہیں, یہ پی ڈی ایم والے ان تمام مافیاز کو پروٹیکشن دیتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, چونکہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ انہی کے آشیرواد سے وہ اب تک جو حکومتیں رہی ہیں ان کو کرپشن کی یہ پروٹیکشن دیتے تھے, اور ان کے کرپٹ کام کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نون لیگ والے یہ کرتے تھے. میں پھر بھی آپ میرے سوال تک نہیں پہنچ پائے. میں کہہ رہا ہوں ان پہ کیسے کنٹرول کیا جائے؟ آپ کے پاس ادارے ہیں, آزاد ہیں, وہ خود مختار ہیں, نیب اپنا کام کر رہی ہے, آپ کے ایم این ایس کراچی نے بھی آپ کو مینڈیٹ دیا, سن سے بھی آپ کو مینڈیٹ ہے, ٹھیک ہے آپ یہاں حکومت نہیں بنا پائے, آپ کے پاس کیا ایسی تجاویز ہیں کہ عام عوام تک اس کی رسائی کیوں نہیں ہو پا رہی, فائدہ عام عوام کا نہیں ہو پا رہا؟ ٹھیک ہے پیچھے حکومتوں نے کیا کیا, ہم آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے اس وقت؟ دیکھیں ہم تو جو مافیاز ہیں, آپ دیکھو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک کمیشن انڈیپینڈنٹ بنایا, اور جس نے ہمارے پارٹی کے اہم ممبر کو گلٹی کیا, اور اسی کے اوپر انہوں نے سپریم کورٹ میں اس جو شوگر کی ایسوسیشن تھی انہوں نے سپریم کورٹ نے پٹیشن کی, اور قانون نے اجازت دی ان کو باہر جانے کی. تو ہم تو اس کو بھی نہیں, دائیں بائیں کو بھی نہیں دیکھ رہے, ہمارے دائیں ہو یا بائیں ہو, یہ بار بار کہہ رہے دائیں بائیں, ہم دائیں بائیں کو بھی نہیں دیکھ رہے. ان مافیاز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے اپنے اندر سے ہم نے جو ہے احتساب کا عمل شروع کیا. اپنی پارٹی کے لوگوں کو پہلے ہم نے یہ شکنجے میں لے کر آئے, اور ہم وہ شکنجہ بڑھا رہے ہیں, اس میں دیگر پارٹی کے لوگ بھی ہیں. اس مافیاز کو بیک سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف کی جو شفاف حکومت ہے, جو 2.5 سال میں ان کی پرفارمنس ہے, آپ ہماری کارکردگی, مہنگائی اور ان چیزوں پہ ہماری جدوجہد آپ نوٹ کریں, اور نوٹ کرنے کے ساتھ آپ اس کو دیکھ لیں کہ ہم انہی کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور پی ڈی ایم کا کیا بیانیہ ہے کہ آپ جو ہے زرداری صاحب کو چھوٹ دیں, آپ نواز شریف صاحب کو چھوٹ دیں,
آپ ہمارے کرپشن کے کیسز ختم کریں, آپ ہمیں NRO دیں. سر یہ پولیٹیکل فورسز آپ کو روکتی ہیں کہ آپ چیزوں پہ کنٹرول نہ کریں, آپ عوام تک فائدہ نہ پہنچائیں؟ ساجد صاحب آپ بڑا زبردست معصومانہ سوال کرتے ہیں, یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ اس حکومت کو فیل کرنے کے لیے تمام تر وہ اقدامات, تمام تک وہ باتیں یہ کرتے ہیں جس سے ریاست تقویت نہیں ملتی, ریاست مضبوط نہیں ہوتی, کمزور ہوتی ہے. اب عوام کو فائدہ دینے کے لیے مافیات سے ہم لڑ رہے ہیں, بجائے ان کو سپورٹ کرنے کے ہمارے پوزیٹیو ایفرٹس کو, یہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں اور اس مافیاز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ ان کے مانڈیا والے نے نیب کو بلایا ہے سینٹ میں, پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ اب نیب کو ادھر بلا رہے ہیں اور ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے کرپشن کے کیسز نہ کھولیں. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس نیب کے چیئرمین کو کس نے لگایا تھا؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے. ہماری تو حکومت تھی نہیں. اچھا جو کیسز ان کے اوپر ہیں, جو پیپلز پارٹی کے اوپر کیس ہے, جو نون لیگ کے اوپر کیس ہے, اس میں سے ایک کیس بھی ہم نے نہیں بنایا ساجد بھائی. یہ سارے کے سارے کیسز جو ہے یہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ پہ بنایا, نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے بنایا. یا تو کہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے, یا تو یہ کہے کہ بھائی یہ کیسز ہم نے جھوٹے بنائے تھے, یا تو کہیں یہ سچے ہیں. جب سچے ہیں تو پھر آپ ایک دوسرے کے ترجمان کیسے بن گئے؟ پی ڈی ایم کیا ملک دشمن جو ہے ہمارا ایجنڈا ہے کہ آپ ہمارے لیے سارے کھٹے ہو گئے؟ انڈیا کے لیے تو سارے کھٹے نہیں ہوتے آپ لوگ, دیگر جو پاکستان مخالف جماعتیں اس پہ نہیں ہوتے. آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ فیلئر ہے کہ آپ نے کورم کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا, آپ نے قومی اسمبلی میں اجلاس نہیں بلائے, چاہے وہ سیکیورٹی کے معاملات تھے؟ ساجد بھائی یہ ریکارڈ پر یہ ساری چیزیں ہم بار بار کہتے رہے کہ آپ اسمبلی میں آئیں, آپ سڑکوں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ اپوزیشن نہیں آتی تو شاید آپ ان کو ایک پیج پہ نہیں لا پا رہے. میں بھی آپ کے پاس آتا ہوں. اینتھنی صاحب, تعلیمی نظام پر آپ سندھ حکومت کو اون کر رہے ہیں پچھلے اتنے ایک عرصے سے, کیا کیا نئے تعلیم کی ریفارمز کی باتیں ہوتی ہیں؟ سلیبس میں اچھے معلوماتی سبجیکٹ ہوں, ہماری آنے والی یوتھ کیا اسٹڈی کر رہی ہے, اس کے لیے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ چاہے آپ عمارتیں دیکھیں, آپ گورنمنٹ اسکولز کی, آپ مضافاتی کالونیوں میں جائیں, آپ سندھ کے دوسرے شہروں میں جائیں, آپ وہاں دیکھیں کہ خستہ حال بلڈنگیں ہیں اور بہت سارے ایسے بھی گوٹ ہیں جہاں پہ آنرشپ نہیں ہے اور وہاں پہ مویشی وہاں بندھے ہوئے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ کیا گرپ ابھی بھی مضبوط نہیں ہے سندھ حکومت؟ میں اس کا جواب دوں گا, لیکن میں تھوڑا سا ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا دوں. فارن فنڈنگ کیس جو ہے نا, یہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, جو ایک عرصے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جو ہے فائلوں کے اندر دبا ہوا ہے. یہ پی ٹی آئی کا کیس ہے, وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا تھا. یہ ملک کی واحد جماعت ہے جس میں اقتدار سے آنے سے پہلے اپنی جماعت میں کرپشن کر لی. یہ ملک کی واحد جماعت ہے کہ اقتدار میں آ کے کرپشن کرتے ہیں. انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے اپنی ہی پارٹی کا فنڈ کھا لیا اور اپنی ہی پارٹی کے لوگوں نے ان پہ کیس کیا. اس کا یہ جو ہے نا بات کرنے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب سن لیجیے, دوسری بات سن لیجیے نا, میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہہ رہا ہوں. جہانگیر ترین پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, پی ڈی ایم کا نہیں ہے. جہانگیر ترین وہ آدمی ہے جو جہاز لے کے اڑتا تھا اور چینی کے پیسوں سے جس نے حکومت بنائی, ٹھیک ہے نا, اور چینی کی کرپشن میں سب سے زیادہ وہی انوالو نکلا, ٹھیک ہے نا. یہ ایک اور وزیر صحت آئے تھے جن کو شروع میں ہٹا دیا گیا تھا, وہ دوائیوں میں انوالو نکلا, اس پہ کچھ نہیں ہوا. معلم جبا کا کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, وہ جو سلیقہ سلائی مشین ہے اس کا کچھ نہیں ہوا. اچھا پھر اس کے علاوہ ایک لمبی تاریخ ہے بی آر ٹی کی, پشاور کی, اس کے جو کھڈے ہیں وہ آج تک نہیں بھر پا رہے, اس کی کرپشن کا کچھ نہیں ہوا. بلین ٹری کی کرپشن کا کچھ نہیں ہوا, جس کو دنیا کے بین الاقوامی اداروں نے ایک کرپٹ ترین جو ہے وہ پروجیکٹ کہا, اس پہ کچھ نہیں ہوا. دیکھیں احتساب یا انصاف کی بات اپنا گریبان جھانک کر کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اچھا سن لیجیے میری بات سنیے. جہاں اداروں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ یہ بات کرنے میں کوئی آپ آر نہیں محسوس کرتے کہ جی ہم نے جو ہے یہ نیب کا چیئرمین نہیں لگایا, لیکن ہم نے ایک ویڈیو بنا کر اس کو اس پوری دنیا میں اس کی جو عزت افزائی نہیں کی تھی. ہم نے ایک ویڈیو بنا کر اس کو بلیک میل نہیں کیا تھا. ہم نے ایک ویڈیو بنا کر اس کے اپنے اشاروں پہ اسے تگنی کا ناچ نہیں نچوایا تھا. ہمارے کسی سیاسی لیڈر نے, کسی قائد نے یہ نہیں کہا تھا کہ اب ٹارزن کھلے گا, ٹھیک ہے نا, اب ٹارزن جو آنے والا ہے. یہ پی ٹی آئی کے ایک ایسے وزیر ہیں جن کو جو پی ٹی آئی کے قائد کہتے تھے کہ میں اپنا پیون رکھنا بھی پسند نہیں کروں گا, ان کو ریلوے کا وزیر بنایا گیا اور آج کل اس ریاست کا داخلہ دے دیا گیا ہے. میں بریک لوں گا, بریک کے بعد ہم آتے ہیں تعلیمی نظام پر. میں بریک لوں گا, بریک کے بعد آتے ہیں. ویورز بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.